बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिजरत का 10वां साल ख़त्म होने को था। इस्लाम सहराए अरब के हर हिस्से को फतह करते हुए फारिस और रूम की सरहदों पर जा पहुंचा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो चुका था कि उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है और उनका इस दुनिया से रवानगी का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन इससे पहले दीन के एक बहुत अहम फरीज़े की अदायगी अभी बाकी थी और वो था हज बैतुल्लाह। लिहाजा ज़िकादा सन 10 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। नाज़रीन, इस हज को हज्जतुल विदा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 ज़िकादा सन 10 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से हज्जतुल विदा के लिए रवाना हुए। रवानगी दिन के वक्त हुई। रवाना होने से पहले बालों में कंघा किया, सर मुबारक में तेल लगाया, मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और असर की नमाज जुल्हलीफा के मकाम पर अदा फरमाई। नाज़रीन, इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात भी साथ थी। उनकी तादाद उस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊँटों पर सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। ये ऊँटनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एहराम में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ में ये अल्फाज कह रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए खुदा, हम तेरे सामने हाजिर हैं। ए खुदा, तेरा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं। तारीफ़ और नेमत सब तेरी ही है और सल्तनत में तेरा कोई शरीक नहीं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को भी हुक्म दिया कि वो तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ें। चुनांचे हर तरफ तलबिया की आवाज़ गूंजने लगी। रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ू तवा के मकाम पर पड़ाव डाला। रात वहीं क़याम फरमाया। सुबह की नमाज पढ़कर वहाँ से रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का के सामने पहुँच गए और वहीं क़याम फरमाया। फिर दिन में चाश्त के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुँचने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 दिन लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब अब्द मनाफ से खाना काबा में दाखिल हुए। ये दरवाज़ा बाब सलाम के नाम से मशहूर है। बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तू खुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। बस ए हमारे परवरदिगार, तू हमें सलामती के साथ जिंदा रख और इस घर की इज्जत और दबदबा में इजाफा ही इजाफा फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए। तवाफ़ से फारिग होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़ी और साथ इस आयत की तिलावत की, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को सजदागाह बनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ज़मज़म नोश फरमाया और सफ़ा पहाड़ी की तरफ चले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के शायर में से हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। नाज़रीन, ये 2 पहाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान चक्कर लगाने को सही करना कहते हैं। पहले 3 फेरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ और बाकी 4 में आम रफ्तार से चले। जब सफ़ा पर चढ़ते और काबा की तरफ मुंह कर लेते तो उस वक्त अल्लाह की तौहीद यूँ बयान फरमाते, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है,
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنے تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ ناظرین، مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں اور رات وہیں گزاری۔ ناظرین، وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبہ بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمہ تھا ساقط کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔ نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگو غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگو غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو میری بات سن کر غور کرو،
خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگو بتاؤ، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ اسی دوران قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو انتخاب کر لیا۔ ناظرین، خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائیں، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ناظرین، اس عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر منا کے میدان میں تشریف لائے اور دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دائیں ہاتھ، انصار بائیں ہاتھ اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ کئی بار ارشاد فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ جو یہاں پر موجود نہیں اس تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی ارکان سیکھ لو،
کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو لگائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں 3 دن تک ٹھہرے۔ تینوں دن شیطانوں کو کنکریاں ماری گئیں، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منا کے قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ ناظرین، اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ ناظرین، طواف وداع کے بعد 13 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر خم نامی تالاب کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ الہی، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ ناظرین، اس سفر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور پھر صبح کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، سن 11 ہجری میں پیر کے دن، جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہ سواروں سے پامال کر دو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔
اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ ناظرین، اگلے روز بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم بنا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نوعمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ کرام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ ناظرین، اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔
سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ ناظرین، زندگی کے ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے۔ چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ ناظرین، یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ ناظرین، اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹائے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے۔ اس دوران پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء،
صدیقین، شہداء، صالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کو پسند کر لیا ہے۔ ناظرین، اب جان کنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگی۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، فر رفیق الاعلی، فر رفیق الاعلی، سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیلو کی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھ گئیں۔ بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا لے کر نیم دراز تھے۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ لیٹے لیٹے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی پر حق ہے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اپنے والد ماجد کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ سسک اٹھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو
نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہایت بے چین تھی اور بار بار غشی طاری ہو رہی تھی کہ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا لیا تھا، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع سن کر صحابہ کرام پر بجلی گر پڑی۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی، کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی جیسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے آقا و مولا سے کی تھی۔ وہ یہ فراق کیسے برداشت کر پاتے؟ سپہر کا وقت تھا، مگر شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر تاریکی چھا چکی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اختیار فرما رہی تھیں، ہائے میرے ابا جی، آپ نے داعی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جن کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ ہائے ابا جی، ہم جبریل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سناتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ جیسے گویائی اور سماعت سلب ہو گئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سانحے پر حواس کھو بیٹھے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے۔ منافقین کو اس سانحے پر خوش ہوتا اور سر اٹھاتا دیکھ کر ان پر حالت غضب طاری تھی۔ اس مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتے سنہ سے مدینہ پہنچے۔ حجرے میں داخل ہوئے۔ جسد اقدس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد میں آئے۔ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش سے کہہ رہے ہیں، کچھ منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں۔
اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش کرا دیا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ ناظرین، یہ آیات غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر آج جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دہرایا تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیات ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقت پسندانہ خطاب سنتے گئے، ان کا جوش غم میں تبدیل ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ہی ان کے قدم ساتھ نہ دے سکے، وہ اپنی جگہ پر گر گئے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ ناظرین، اسی دوران انصاری حضرات سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی، اور حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل اور حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں۔ ہم میں سے کوئی سو نہ سکا
پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔